अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल का फैसला कलअदम करार देने के फौरी बाद हुकूमती हलकों मुख्तलिफ जमातों की जानिब से संगीन खदशात का इजहार किया गया। यहाँ तक कि ऐवान बाला में इस फैसले के बारे में एक करारदाद पेश की गई जो अक्सरियत से मंजूर भी कर ली गई। हुकूमत की जानिब से फैसले के फौरी बाद से लेकर कल तक इस फैसले के खिलाफ अपील करने का कहा गया, लेकिन बाद में चुप साध ली गई। ऐसा तासुर मिला जैसे मामले को रफा दफा करने पर काम हो रहा है, लेकिन गुज़श्ता रोज़ आज यके बाद दीगरे मुख्तलिफ दरखास्तें, तकरीबन 5 दरखास्तें ऐसी हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी गई हैं, जिससे लगता है कि माजी करीब में इख्तियार की गई खामोशी इसी तूफान का पेश खैमा थी और इस तूफान को बपा करने के लिए मुकम्मल होमवर्क किया गया हो। सबसे पहली दरखास्त सिंध की निगरां हुकूमत की जानिब से दायर की गई है। सिंध हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में बजरिया एडवोकेट खास दायर की है, जिसमें फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने का फैसला कलअदम करार देने पर अपील पर फैसले तक सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मुअत्तल करने की इस्तदा की गई है। सिंध हुकूमत की जानिब से दायर दरखास्त में यह कहा गया है कि फौजी तनसीबात पर हमलों के मुल्जिमान का ट्रायल फौजी अदालतों में ही होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कानून और हकायक का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। सिंध हुकूमत ने दरखास्त में आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कलअदम दफात बहाल करना की है। सिंध हुकूमत की जानिब से दरखास्त दायर किए जाने के बाद इस केस में नई दरखास्तों का तांता बन गया है। एक के बाद एक दरखास्तें दायर की जाने लगी हैं। दूसरी दरखास्त वजारत दिफा की जानिब से दायर की गई है, जिसके बाद वफाकी हुकूमत ने भी फैसले को चैलेंज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में वफाकी हुकूमत ने सेक्रेटरी कानून जबकि वजारत दिफा ने सेक्रेटरी दिफा के तवस्सुत से अपीलें दायर की हैं। दरखास्तों तनसीबात पर हमलों के मुल्जिमान का ट्रायल फौजी अदालतों में न करने का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। इंट्रा कोर्ट अपीलों में मौक़िफ़ अपनाया गया कि सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने जिन दरखास्तों पर फैसला दिया वो नाकाबिल समात थी और आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात कलअदम होने से मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचेगा। दरखास्तों में वजारत दिफा ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कलअदम करार दी गई दफात बहाल करने के साथ साथ आर्मी एक्ट की कलअदम करार दिए गए सेक्शन 59(4) भी बहाल करने की इस्तदा की है। दरखास्तों में अपीलों पर हतमी फैसले तक फौजी अदालतों में ट्रायल रोकने के खिलाफ हुक्म इम्तना की भी इस्तदा की गई है। अदालत की गई है कि इन दरखास्तों को मंजूर करते हुए 23 अक्टूबर को सुनाए गए फैसले को कलअदम करार दिया जाए और साबिका दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया जाए। इसके अलावा बलूचिस्तान और केपी की हुकूमतों ने भी फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने का फैसला चैलेंज कर दिया है। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि आर्मी तनसीबात पर हमलों के मुल्जिमान का ट्रायल फौजी अदालतों में न करने का फैसला कलअदम करार दिया जाए। ये तमाम दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के उस फैसले के खिलाफ दायर की गई हैं, जिसमें आर्मी एक्ट के सेक्शन 2D उसकी 2 ज़ेली शकें और 1-2 कलअदम करार दी गई थी और फैसले में कहा गया था कि आर्मी एक्ट के सेक्शन 59 क्लॉज 4 भी कलअदम करार दी जाए। सुप्रीम कोर्ट के 4-1 के अक्सरियती फैसले में कहा गया था कि फौजी तहवील में मौजूद तमाम 103 अफराद का ट्रायल फौजी अदालतों में नहीं होगा। फैसला 4-1 की अक्सरियत से सुनाया गया था और जस्टिस याहिया अफरीदी ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया था। ये वही फैसला था जिसके फौरी बाद पहले निगरां वज़ीर इत्तलात ने इसे चैलेंज करने के लिए मुशावरत से मुताल्लिक बताया था और बाद में निगरां वज़ीर आज़म ने एक इंटरव्यू में इस बात की तस्दीक की थी कि वफाकी हुकूमत इस फैसले को चैलेंज करने का इरादा रखती है। सानिया 9 मई में मुलव्वस तमाम अफराद का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है। इस साने की वजह से पीटीआई इस कदर टूट फूट का शिकार है कि अब महसूस होता है कि शायद बल्ले का निशान तो बैलेट पेपर पर मौजूद हो, लेकिन बैटिंग करने के लिए कोई खिलाड़ी मैदान में मौजूद नहीं होगा। इस साने की संगीनी की वजह से तमाम जमातें पीटीआई को रेस्क्यू करने को तैयार नहीं है। मुस्लिम लीग नून के खुर्रम दस्तगीर भी यही समझते हैं कि आज पीटीआई की जानिब से लेवल प्लेइंग फील्ड का नारा इस वजह से बेबुनियाद महसूस होता है कि 9 मई को उन्होंने खुद इस लेवल प्लेइंग फील्ड को आग लगाई। आज पीटीआई अलग थलग हो चुकी है, जिसकी वाज़ेह मिसाल 9 मई है। 9 मई का वाक़या भी अचानक से रूनुमा नहीं हुआ। इसके पीछे भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जल्दबाजी और बेसब्री थी, क्योंकि एक वक्त पर जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत हटा दी गई थी तो खुद मुस्लिम लीग नून हुकूमत तहलील करके नए इलेक्शंस की तरफ जाना चाह रही थी, लेकिन चेयरमैन साहब की जानिब से लॉन्ग मार्च के ऐलान वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस ने हालात का धारा यकसर तब्दील करके रख दिया। हुकूमत ख़त्म करने का ऐलान होने वाला ही था। इस बात का एतराफ़ तो मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से किया जाता रहा, लेकिन जिसने हुकूमत ख़त्म करके इलेक्शंस में जाने का फैसला किया और बाद में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की धमकी की वजह से सारा प्लान चेंज किया, वो आज खुद भी इस बात का एतराफ़ कर रहा है। बड़ी मुश्किल में इन्होंने अपनी गवर्नमेंट चलाई है। कतन नियत नहीं थी कि हम उसी गवर्नमेंट को के बाद हम भी पावर में आए। मेरा कत शवाद साहब जानते हैं, मेरे सारे साथी जानते हैं, पूरी पार्टी जानती है कि मैं चाहता था कि हम सीधा इलेक्शन की तरफ जाएं। पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाना भी बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी थी और उसके बाद फिर धमकियां और अल्टीमेटम जब मिलने शुरू हो जाए तो फिर हम तो अल्टीमेटम के आगे तो खड़े होने वाले लोग हैं, हम बैठने वाले लोग नहीं है। कड़वे फैसले भी करने पड़े।
میاں صاحب اپنا ڈیسیژن بتا رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت کے ڈیسیژن کو چینج کیا گیا اور حکومت لے لی گئی. تاہم کچھ بھی ہو اس وقت لیگی قائد میاں نواز شریف ڈرائیونگ سیٹ پہ دکھائی دیتے ہیں اور شاید یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو اس وقت 16 ماہ کی حکومت کی اتحادی تھی اس کے تحفظات آئے روز بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور آج بلاول بھٹو اسے سلیکٹر راج نامنظور کے نعرے سے تعبیر کر رہے ہیں. بلاول صاحب نے آج کیا کہا ہے ذرا وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کسی کو مسلط کیا جاتا ہے, اگر ایک بار پھر الیکشن نہیں سلیکشن ہوتا ہے تو پھر اس کا نقصان پاکستان کے عوام اٹھائیں گے, اور پاکستان کے عوام نے پہلے بھی سلیکٹڈ راج کو بھگتا ہے اور اب آگے جا کے پاکستان کے عوام سلیکٹڈ راج قبول نہیں کریں گے. جے یو آئی ایف اے کے مرکزی رہنما اور سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کامران مرتضی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم کامران صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. کامران صاحب, سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 رکنی بینچ کا ڈیسیژن تھا کہ سویلینز کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں ہو سکتا, اس کو کالعدم قرار دیا گیا تھا, لیکن اب اس فیصلے کے اگینسٹ 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 5 پٹیشنز آ گئی ہیں. وفاقی حکومت کی 2 پٹیشنز, وزارت دفاع اور وفاقی حکومت نے خود اس کو چیلنج کیا ہے, پھر نگراں صوبائی حکومتیں بھی ایک پٹیشن لے کے سپریم کورٹ پہنچ گئی ہیں. سویلینز کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہونا چاہیے کامران صاحب؟ سویلینز کا ملٹری کورٹ میں قطعاً کسی قسم کا کوئی ٹرائل نہیں ہونا چاہیے, اور پہلے بھی جب ٹرائل ہوا تھا اس وقت کانسٹیٹیوشنل کور دیا گیا تھا اس کو. اب کانسٹیٹیوشنل کور کے بغیر جو ہے اس طرح کا ٹرائل سویلینز کا کسی بھی نام پہ کسی کے بھی خلاف غلط ہے. لیکن سینٹ میں بھی اکثریت رائے سے قرارداد منظور کر لی گئی. آپ کو پایا ہے جس دن سینٹ میں قرارداد منظور کی گئی ہے 10 لوگ نہیں بیٹھے تھے, ریگولر ایجنڈا جو ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ کی باری نہیں آ سکتی, اور یہ سب کچھ ایجنڈے پہ موجود نہیں تھا. اچانک جو ہے جیب سے نکال کے اس کو پیش کیا گیا اور اسی طرح سے منظور کروا لیا گیا جب خالد 10 لوگ بھی نہیں بیٹھے تھے. اور اس کے بعد آج بھی احتجاج ہوا ہے اس پہ, میں خود اس میں شامل تھا, اس دن جمعے کو بھی احتجاج ہوا ہے. تو یہ ڈیلی احتجاج ہو رہا ہے اس میں کہ یہ کیا کر رہے ہیں, یہ ہم جو ہے غیر دستوری کام کر رہے ہیں. کامران صاحب, شہداء کے لواحقین کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کی گئی, کہا گیا کہ یہ فیصلہ چیلنج کریں گے, ان کی طرف سے بھی پٹیشن تیار ہوئی, پٹیشن دائر کی گئی. اس کے بعد یہ بھی جسٹیفیکیشن ہے کہ اس طرح سے جو بہت دہشت گرد ہیں یا فوج کے اندر کچھ لوگ سویلینز ہوتے ہیں, تو کیا ان کا بھی ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں ہوگا اس فیصلے کے بعد؟ دیکھیے, شہداء ہمارے سر آنکھوں پہ, شہداء ہمارے ہیں اور یہاں ہمارے بزرگ تھے. لواحقین بھی جو ہے نا وہ ہمارے لیے سر آنکھوں پہ, مگر یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جو دستور قانون نہ دی ہو اور اس طرح سے اس میں جذباتی نعروں کی بنیاد کے اوپر اس طرح کے مطالبے کیے جائیں. ریگولر سائٹ پہ ان کا ٹرائل ہونا چاہیے. جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں, جن کے خلاف ایویڈنس آ جاتی ہے, ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے, سخت سزائیں ہونی چاہیے. بالکل ان شہداء کی تشفی ہونی چاہیے, مگر اس تشفی کے نام پہ ایسی جگہ ٹرائل جس کے لیے جورسڈکشن نہیں ہے, بالکل غلط بات ہے. اور آپ نے کہا کہ وہ سیولین جو فوج کے اندر موجود ہوتے ہیں, جو ان کے محکمے کے ملازم ہیں, وہ ان کے اگر وہ کوئی جرائم کرتے ہیں وہ ان کا سبجیکٹ بن سکتے ہیں. مگر اس میں بھی فرض کر لیجئے کہ کوئی کسی نے قتل کیا, کسی نے کوئی اور ایسی حرکت کی, کسی نے ایکسیڈنٹ کیا ہے, ایون دوران ڈیوٹی کیا, تو وہ اس کو ریگولر سائٹ پہ بھجواتے ہیں. ایون اگر کسی سیکیورٹی پرسنل نے اگر ایسا کیا تب بھی اس کو ریگولر سائٹ پہ بھجواتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ ہر ایک کا ٹرائل جو ہے نا وہ آرمی ایکٹ کے تحت ہو. اس کا سکوپ لمیٹڈ ہوا کرتا ہے, اور اس لمٹ سکوپ کے تحت جو ہے نا یہ کام کیا جانا چاہیے. ویسے بھی ملٹری کورٹس جو ہے نا, ملٹری اور کورٹس یہ 2 الگ الگ کانسیپٹس ہیں. ملٹری اور کورٹس کو الگ الگ ہی رکھنا چاہیے. نظام انصاف آپ کا دستور نے جس کو تسلیم کیا ہے وہی نظام انصاف ہو سکتا ہے. تو کامران صاحب, اس سے تاثر کیا ہے؟ کیا کسی ایک خاص پولیٹیکل پارٹی, کیونکہ سانحہ 9 مئی کے تناظر میں ہے, اس کو پولیٹیکلی کارنرڈ کرنا مقصود ہے, کیونکہ اب تو الیکشنز کا بیگل بھی بچ چکا ہے؟ دیکھیے, 9 مئی کا واقعہ جو ہے پاکستان کے لیے 9/11 کے واقعے کی طرح تھا. وہ واقعہ بالکل غلط تھا, اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے تھا. کسی کو بھی یہ حق نہیں دیا جا سکتا, مگر اس کے ساتھ یہ حق بھی نہیں دیا جا سکتا کہ دستور کے خلاف ان کا ٹرائل کیا جائے. دیکھیں, یہ تو کہا گیا کہ تحریک انصاف کو انتخابات کنٹیسٹ کرنے کی اجازت ہوگی, بیلٹ پیپر پر بلے کا نشان موجود ہوگا.
لیکن آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے لوگوں کو وہ لیول پلینگ فیلڈ ملے گی یا وہ گراؤنڈ ان کے پاس اویلیبل ہوگا جس میں وہ رہ کر اپنا یہ جمہوری رائٹ ایکسرسائز کر سکیں؟ یہ حق کی بات ہے کہ ہر ایک کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے، مگر اگر تحریک انصاف کے بارے میں آپ وہ کہتے ہیں تو ہمارے بارے میں کیوں پریشان نہیں ہوتے جن کے لوگ روز قتل کیے جا رہے ہیں، جن کے 100 لوگ ایک ایک دھماکے میں شہید ہو رہے ہیں، 200 لوگ جو ہے وہ اس میں زخمی ہو رہے ہیں، جن کے سیکنڈ ٹیئر کے اوپر جو ہے نا مسلسل جو ہے وہ سیکیورٹی سے متعلق پرابلم آ رہے ہیں، فرسٹ ایئر کو جو ہے روز تھریٹ الرٹ کے کاغذ پکڑائے جا رہے ہیں، ان کے بارے میں کیوں نہیں کہتے؟ کیا ہم اس وقت پرابلم میں ہیں یا تحریک انصاف پرابلم میں؟ تو آپ نے اپنے اس پرابلم کو کسی فورم پر ٹیک اپ کیا ہے سر؟ ہم روز اس کو ٹیک اپ کرتے ہیں، روز اس کو کنوے کرتے ہیں، روز جو ہم کو یہ کاغذ پکڑانے آتے ہیں جو منسٹر ہم ان کے ساتھ ٹیک اپ کرتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ یہ ہمارے ساتھ جو ہے نا کہ ہر روز جو ہے نا ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں، ہر روز جو ہے کوئی نہ کوئی مسئلہ ہمارے ساتھ درپیش ہے، تو یہ معاملات جو ہے وہ کسی اور سے جوڑ دیتے ہیں، ممکن ہے کہ ان کا تعلق ہو، کسی اور کا تعلق ہو، مگر صرف ایک پارٹی کو جان کے حوالے سے صرف ایک پارٹی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اس وقت۔ اب یہ سیکیورٹی پرابلم تو ہے اور انتخابات 8 فروری کو نوشتہ دیوار ہے، پتھر پہ لکیر ہے، یہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی کہہ دیا 8 فروری کی تاریخ پتھر پہ لکیر ہے، تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ کے پی کے اندر ایسی سچویشن ہوگی انتخابات میں؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آسانی سے یہ پروسیس ہو سکے؟ میں کسی سے بات کر رہا تھا اس وقت، میں ڈاٹا لے رہا تھا کیونکہ ہم اپنی لسٹیں فائنل کر رہے ہیں کینڈیڈیٹس کے لیے، تو پھر اس میں جو ہے وہ مجھے بھی شاید کوئی لیگل سائٹ پہ جو ہے نا وہ انپٹ دینی پڑے، تو وہ جب میں ڈاٹا دیکھ رہا تھا تو اس میں آپ کا 30% ایسا ایریا ان علاقوں میں آئے گا، صوبہ خیبر پختونخوا میں اور صوبہ بلوچستان میں، جس میں سردی کی وجہ سے ممکن نہیں ہوگا کہ لوگ آ جا سکیں۔ 15% ایریا ایسا ہے جس میں سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے موومنٹ جو ہے وہ تقریباً ناممکن ہوگی، مگر اس کے باوجود ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو اور بر وقت ہو۔ کامران صاحب، لیگی قائد میاں محمد نواز شریف صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا، وہ کہتے ہیں کہ شہباز صاحب پرائم منسٹر تھے، ان کی جو الوداعی تقریر ہے وہ بھی تیار کر لی گئی تھی، وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس طرح سے حکومت لی جائے جو 16 ماہ کی حکومت جس کے آپ اتحادی بھی رہے ہیں، لیکن ان کی مرضی کے خلاف یہ سب کچھ ہوا، کیا وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور نہیں ہونا چاہیے تھا جو ہوا؟ ایسا ہے کہ جس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو ہٹایا گیا اس کے بعد جو امیجیٹ میٹنگ تھی پنجاب ہاؤس میں، جس میں بلاول بھی موجود تھے، جس میں شہباز بھی موجود تھے، جس میں مولانا صاحب بھی موجود تھے، اور انسیڈنٹلی میں بھی بیٹھا ہوا تھا اور لوگ بھی دوست بیٹھے ہوئے تھے، تو ہم سب کی موجودگی میں سب سے پہلے یہ بات مولانا نے کی تھی کہ پی ڈی ایم کا یہ مقصد پورا ہو چکا ہے کہ ایک پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو ہم نے ہٹانا تھا تو وہ ہٹ گئی ہے، اب اس کے بعد جو ہے نا وہ نئے الیکشن کی طرف چلتے ہیں۔ اس وقت تک کسی نے بھی، کسی دوست نے بھی کے منہ سے یہ نہیں نکلا تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ کسی بیفور ٹائم جو ہے وہ الیکشن کے حوالے سے آگے چلنا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ پھر میرا خیال ہے پریس کیا گیا اور مولانا کو بھی منایا گیا اس بات پہ کہ نہیں، اس میں الیکشن جو ہے وہ بعد میں کروائیں گے اور آپ جو ہے گورنمنٹ میں شریک ہو جائیں۔ اس وقت تک کوئی گورنمنٹ نہیں بنی تھی۔ تو اس پہ ان پٹ زیادہ کس کا تھا؟ مولانا کو بھی تیار کرنے میں کون مصر تھا کہ ہمیں حکومت لینی چاہیے؟ مجھے یہ بات نہیں پتا ایگزیکٹ، میں اس بات پہ پھر میں کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا، مگر یہ بات مجھے پتا ہے کہ مولانا تیار نہیں تھے اور مولانا نے پنجاب ہاؤس میں امیڈیٹلی کہہ دیا تھا کہ نہیں، اس میں اب بس کافی ہو گیا، ہمارا مقصد پورا ہو گیا اور ہم جو ہے نا واپس جانا چاہتے ہیں اور الیکشن کی تیاری کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس میں کون کون شریک تھا یہ پھر مولانا صاحب بہتر بتا سکتے ہیں، یا کچھ اور جو مجھ سے زیادہ جاننے والے ہیں وہ بہتر بتا۔ صاحب فرینکلی اسپیکنگ، اس ڈیسیژن کو لینے کا فائدہ کس کو ہوا اور نقصان کس نے اٹھایا؟ اس میں ایسا ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دو فائدے جو ہے وہ شاید آپ اس کے کہہ سکتے ہیں، اس کا کریڈٹ دے سکتے ہیں اس گورنمنٹ کو۔ ایک فائدہ یہ کہ ملک ڈیفالٹ سے بچ گیا، اور دوسرا فائدہ جو ہے وہ کہیں جو تعلقات تھے اس تعلق کو توڑنے میں جو پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی جو تعلقات تھے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ۔ نام افنان شفقت، عمر مبینہ طور پر 14 برس، پیشہ طالب علم ہے، رہائش عسکری 11 اور کام 110 کی سپیڈ جو رپورٹ ہوئی لیکن
اینی شاہدین کے مطابق 170 کی سپیڈ سے گاڑی چلانا اور گھر کے واحد کفیل سمیت 6 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دینا. ایسا ہے میرا پاکستان جہاں سائبر کے عیاش اور تکبر میں گھرے اور لاپرواہ بچے سڑکوں پر موت کی ہولی کھیلتے ہیں. رات کے اس پیر جس وقت تقریباً ذمہ دار لوگ گہری نیند سو رہے ہوتے ہیں، ایسے بگڑے بچے فل میوزک کے ساتھ گاڑیاں بھی اوور سپیڈنگ ان کی کرتے ہیں، دوڑاتے ہیں اور راستے میں آنے والوں کو کیڑے مکوڑوں کی طرح رون دیتے ہیں، مسل کر نکل جاتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں گزشتہ ہفتے کی شب پیش آنے والے اس افسوسناک حادثے کی جس میں ایک الیجڈلی 14 برس کے افنان نامی بچے نے انتقام کی آگ سے 6 افراد کو موت کی نیند سلا دیا. اینی شاہدین کے مطابق یہ 14 برس کا بچہ کم سے کم 150 سے زائد کی سپیڈ پر گاڑی چلا رہا تھا اور اسی رفتار سے اس نے سامنے سے آنے والی گاڑی کو ہٹ کیا. یہ حادثہ اس قدر خوفناک تھا کہ ایکسیڈنٹ کے بعد گاڑی کلا بازیاں کھاتی ہوئی کم سے کم 40 فٹ کی دوری تک گئی اور اس میں سوار 6 کے 6 افراد اللہ کو پیارے ہو گئے. یہ تمام افراد شاداب کالونی فیروز پور روڈ کے رہائشی تھے جو اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے بعد گھر واپس جا رہے تھے، لیکن گھر واپسی کا جو سفر ہے وہ سفر آخرت ثابت ہوا. اس کیس کی ابتدا میں تھانہ ڈیفنس سی پولیس نے رفاقت علی کی درخواست پر مقدمہ درج کر کے اس کم عمر ڈرائیور کو گرفتار کیا. پولیس نے ان کے خلاف مقدمے میں 3 دفعات شامل کی جن میں پاکستان پینل کوڈ کی دفعات 322، 279 اور 427 شامل ہیں. تعزیرات پاکستان قانون کے سیکشن 279 کے مطابق اگر کوئی شخص غفلت سے گاڑی چلاتے ہوئے انسانی زندگی کو خطرے میں ڈالے یا کسی کو زخمی کرے اور نقصان پہنچائے تو اسے 3 سال تک سزا دی جا سکتی ہے. ساتھ ہی سیکشن 322 قتل بسبب سے اور دیت سے متعلق ہے، لیکن سول سوسائٹی اور خود دواعقین کی جانب سے ان دفعات کو ناکافی قرار دیا گیا، جس کے بعد پولیس نے معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے تحقیقات کا دائرہ کار وسیع کیا تو اس میں حیرت انگیز انکشافات سامنے آئے. ان انکشافات کو مد نظر رکھتے ہوئے خود وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا، جس کے بعد دفعات میں قتل کی دفعہ 302 اور دہشت گردی کی دفعہ 788 کا اضافہ کیا گیا. ڈیفنس میں پیش آنے والے اس واقعے جس کو حادثے کا نام دیا جا رہا تھا، پولیس تفتیش اور لواحقین کے مطابق حادثہ نہیں بلکہ ٹارگٹ کلنگ تھا. معاملہ کچھ یوں تھا کہ جو گاڑی جنوں کو ہٹ کیا گیا اور ملزم ایک سوسائٹی سے آ رہا تھا جہاں پر لواحقین رشتہ داروں کو مل کے آئے اور ملزم کہیں پاس ہی موجود تھا جس نے وائی بلاک سے گاڑی میں بیٹھی خواتین کو کافی دیر تک ہراساں کیا، اس کا پیچھا کرتا رہا اور پھر متاثرہ گاڑی کا جو ڈرائیور حسنین ہے اس نے کئی بار گاڑی کی رفتار کو تیز کیا کہ شاید یہ معاملہ رفع دفع ہو ہی جائے، یہ گاڑی آگے پیچھے ہو جائے اور ہم بچ نکلیں، لیکن مسلسل خواتین کو ہراساں کیا جاتا رہا. وائی بلاک نالے پر متاثرہ گاڑی کے ڈرائیور حسنین نے گاڑی روک کر افنان کو ڈانٹا. دوسری گاڑی سے حسنین کے والد نے بھی ملزم افنان کو سمجھایا کہ پیچھا مت کرو، لیکن اس دوران ملزم افنان دھمکیاں اور گالیاں دیتا رہا اور کہتا رہا کہ میں دیکھتا ہوں تم لوگ ڈیفنس میں گاڑی اب کیسے چلاتے. انٹرسٹنگلی جس وقت بچے کو گرفتار کیا گیا تو اس وقت اینی شاہدین یہ بتاتے ہیں، خود متاثرہ فریق یہ بتاتے ہیں کہ تھانہ جو ہے وہ کسی ڈرائنگ روم کا منظر پیش کر رہا تھا جہاں بچے کو فزی ڈرنکس بھی دی جا رہی تھی، کھانا بھی باہم پہنچایا جا رہا تھا. اس سے اس طرح بات ہو رہی تھی جیسے اس کے گھر کا کوئی بڑا جب بچہ واپس آتا ہے حواس باختہ ہوتا ہے تو بڑا اصول بھی کرتا ہے، تسلی بھی دیتا ہے اور یہ اسٹیبلش کیا جا رہا تھا کہ یہ بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، غلطی کر دیتا ہے. اس میں بچے کا یہ اسٹیٹمنٹ بھی موجود تھا کہ میرے والد نے مجھے بارہا منع کیا، روکا، لیکن ان کے منع کرنے کے باوجود ہم نے ایک نہیں سنی، ہم چلے گئے. کزنز نے ڈرائیونگ سکھائی، اللہ کی طرف سے گاڑی آ گئی. ہم 110 کی سپیڈ سے جا رہے تھے، اللہ کی طرف سے گاڑی آ گئی اور پھر یعنی یوں لگ رہا ہے کہ جیسے اس کو سمجھایا گیا ہے اور سمجھا بجھا کر یہ ویڈیو ریکارڈ کی گئی ہے تاکہ اس کو ایک جوینائل کرائم کیس یعنی ایک نابالغ جو ہے اس نے کوئی کرائم کمٹ کیا یہ اسٹیبلش کیا جا سکے اس پہ اور اس کا فائدہ عدالت میں لیا جا سکے. اب اس سارے معاملے کو پولیس نے جب تحقیقات کا دائرہ کار وسیع کیا ہے، انویسٹیگیشن انفولڈ ہوئی ہے، خود وزیر اعلیٰ پنجاب حرکت میں آئے اور انہوں نے نہ صرف یہ کہ متاثرہ جو فریقین ان کے گھر پہ پہنچے ان کی داد رسی کے لیے، بلکہ اس میں ان دفعات کو شامل بھی کرایا گیا جو دہشت گردی کی دفعات ہیں، اقدام قتل کی دفعات ہیں. خود وزیر اعلیٰ پنجاب اس بارے میں کیا کہتے ہیں ذرا وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. کے بعد باقی ایویڈنس بھی آ گئی ہیں تو کسی بھی طریقے سے یہ ایکسیڈنٹ نہیں تھا، یہ مرڈر تھا. مرڈر کی دفعات لگ گئی ہیں، ATA کی دفعات لگ گئی ہیں، دہشت گردی کی دفعات لگا دی گئی ہیں. بھی لحاظ کسی کا نہیں کریں گے، 100% میرٹ پہ کریں گے. کوئی پولیس والا ایک آدھا ملوث ہوا تھا بیچ میں، دوسری سائڈ سے انفلوئنس ہوا تھا، اس کو انہوں نے سسپینڈ کر دیا. جو جینوئنلی لگ سکتی ہیں پولیس لگا سکتی ہے وہ لگا رہے ہیں. ان کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں اور ہمارے لیے جو پاسبل ہے ان کے ساتھ کھڑے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سپیڈ سے پہنچے ہیں، لیکن یقیناً ٹیسٹ کیس ہے یہ پنجاب حکومت کے لیے بھی اور پنجاب پولیس کے لیے بھی کہ اس معاملے کو کس طرح سے ٹیک اپ کیا جاتا ہے تاکہ مستقبل میں ایک تو سب سے پہلے کہ ان کی داد رسی ہو سکے، ان کو انصاف مل سکے اور مستقبل میں ایسے واقعات کو روکا جا سکے. اب ایک کریک ڈاؤن کا حکم بھی پنجاب حکومت نے دے دیا ہے، اس متعلق بھی اگر پروڈیوسر ساٹ ہے چیف منسٹر پنجاب کا تو وہ بھی پلے کرے اور ساتھ میں جی ہے ساٹ تو وہ پلے کیجیے گا پلیز.
جی صاحب کو بھی ہم نے آلریڈی کہہ دیا ہے، پورے پنجاب میں اور خاص طور پہ لاہور میں ہم یہ جو ینگ بچے گاڑیاں چلا رہے ہیں اور ویکنڈز پہ ریس لگا رہے ہیں ان کے خلاف میسو کریک ڈاؤن کریں گے، ان کو ہم پکڑیں گے، اندر دیں گے، اور جو پرچہ جس دفعہ کے تحت بنتا ہے ہم ان کو دیں، اس کے تحت ان کو چلان کریں گے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جو ملزم پارٹی ہے وہ خود عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا چکی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں ہمارا میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے، اور وہ بھی پٹیشن لے کے کورٹ میں پہنچ گئے ہیں۔ آج اس کیس کی سماعت بھی ہوئی۔ مدعی مقدمہ جو ہے ان کے وکیل اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے، رانا مدثر صاحب اسٹوڈیوز میں۔ رانا صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ بلا تاخیر سب سے پہلے تو بڑے سادہ سے سوالات ہیں۔ اس سارے کیس کو جب ہم نے دیکھا ہے تو اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، جو پہلی ویڈیو بچے کی ہم نے پلے کی ہے جس میں یہ اسٹیبلش کیا جا رہا ہے کہ کم عمر بچہ ہے، نابالغ ہے، 14 سال کی عمر بتائی جا رہی ہے، کیا یہ اسٹیبلش ہو سکا کہ واقعی 14 سال کی عمر کا بچہ ہے؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے اس ویڈیو کے حوالے سے اگر بات کریں تو اس میں دو چیزیں اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ کم عمر بچہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو اسٹیبلش کرنے کی ایک یہ کوشش کی گئی ہے اس ویڈیو کے اندر کہ وہاں بیریئرز لگے ہوئے تھے اور وہاں پہ کلوز ٹریفک تھی اور سامنے گاڑی آ گئی تو ہٹ ہو گئی۔ ڈرائیور ہیڈ نو چوائس ناٹ ٹو ہٹ دی کار۔ لیکن سمجھنے کی بات ہے، اگر فوٹیجز دیکھیں، اس گاڑی کی ویڈیو دیکھیں تو وہ پیچھے سے نہیں ہٹ ہوئی ہوئی، وہ سائڈ سے ہٹ ہوئی ہوئی ہے، تو لہٰذا یہ جو پرپس تھا یہ فیل ہو گیا کیونکہ گاڑی سینٹر سے ہٹ ہوئی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ چوک کے اندر گاڑی تھی، بیریئرز نہیں تھے، اور پیچھے سے آنے والی جو گاڑی تھی وہ اتنی اوور سپیڈ تھی اور وہ انٹینشلی ہٹ کی سب قطع کلامی کے لیے معذرت، میں چاہتا ہوں ذرا ہم جو ہے نا ون بائی ون تاکہ ویورز کی انڈرسٹینڈنگ ہو سکے۔ یہ جو جوینائل کیس ہوتا ہے، یعنی نابالغ بچہ ہے، کم عمر ڈرائیور کہا جا رہا ہے بار بار، تو ذرا سمجھائیے۔ میں آپ سے اس لیے جاننا چاہ رہا ہوں کہ واقعی 14 سال کی عمر ہے بچے کی؟ اگر ہے تو پھر اس کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے عدالت میں؟ اگر نہیں ہے تو پھر کیا کارروائی ہو سکتی ہے؟ اس میں قانون میں راستہ موجود ہے۔ سب سے پہلے ایک ایف آئی آر درج ہوتی ہے اور اس ایف آئی آر انسیڈنٹ کے مطابق درج ہوتی ہے، اس کے بعد تفتیش کا عمل شروع ہوتا ہے۔ اب اس ویڈیو کے مطابق اور کچھ فیکٹس کے مطابق اس بچے کی ایج کم ہے۔ اب تفتیش کے اندر اصل جو کام ہے وہ یہ سب سے پہلے تعین کرنا ہے کہ اس کی ایج کیا ہے، کیا یہ جیونائل ہے۔ سب سے پہلے تو اس کی اپنی ویڈیو کے مطابق اگر دیکھا جائے تو اس کی ایج 17 سال پلس بنتی ہے۔ اگر اس کی ایج اور اس کی کلاس کے مطابق ایجوکیشن کو بھی دیکھا جائے تو یہ کم از کم 17 پلس ہے۔ اوسیفیکیشن ٹیسٹ میں یہ تعین ہوگا کہ ایکچولی اس کی ایج کیا ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے بھی چیزیں ہوتی ہیں جو پریکٹس ہے ہمارے معاشرے میں، 1-2 سال ایج کم لکھوائی جاتی ہے، اور بہت سارے اوسیفیکیشن ٹیسٹ جب ہوتے ہیں ایسے کیسز میں تو وہاں پہ جو بچہ انڈر ایج ہوتا ہے اس کی 21-22 سال ایج تک میری پریکٹس میں ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ تو اس کیس میں اوسیفیکیشن ٹیسٹ تو دور کی بات، اس میں تفتیش ہی آغاز میں نہیں ہو سکی، اور آغاز میں جب اس کی تفتیش کی گئی تو کیس کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی۔ لیٹر آن جب اعلیٰ افسران نے اور سی ایم پنجاب اور آئی جی صاحب بھی انوالو ہوئے تو اس میں تفتیش ہوئی، اور اس میں سیکشن ریلیونٹ جو تھا 302 ایڈ ہوا، اور 302 جو ایڈ ہوا بیسیکلی وہ خود سے نہیں ہوا، وہ چونکہ اسٹیٹمنٹ آئی کمپلینٹ کی دوبارہ کہ یہ فیکٹس ہیں، یہ چیزیں ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے 302 ایڈ کی گئی، اور ریلیونٹ سیکشن جو 7 ہے ATA کا اینٹی ٹیررزم ایکٹ وہ بھی ایڈ کیا گیا، تو اس کے مطابق اس کی تفتیش جاری ہے۔ اور اس میں پریشانی کمپلیننٹ نے یہ کہا ہے کہ یہ کار حادثہ نہیں ہے، بلکہ ایک ایپیسوڈ پہلے ہوا جب ہم نے روکا، ایکسچینج آف ورڈز ہوا، اور اس کے بعد اس نے طیش میں آ کے یہ کام کیا ہے، اور یہ ٹارگیٹڈ اٹیمپٹ تھی۔ اس میں کوئی سبسٹینشیل ایویڈنس موجود ہے؟ اوبویسلی کورٹ میں تو آپ کو یہ پروو کرنا پڑے گا۔ اس میں 2 سے 3 طرح کی ایویڈنس موجود ہے، ایک تو ویڈیو ایویڈنس بھی موجود ہے، اور سیکنڈلی یہ لوگ نیچرلی وائی بلاک سے نکلے تھے اور ٹورڈز ڈیفینس رایا جا رہے تھے تاکہ وہاں سے یہ انٹرچینج کے ذریعے اپنے فیروز پور روڈ پہ جو سوسائٹی میں گھر ہے وہاں جا سکیں۔ تو رستے میں اس جو ملزم پارٹی ہے ان کی گاڑی تھی، اس میں کچھ اور لوگ بھی تھے، وہ چیز کرتے رہے۔ انہوں نے کوشش کی اوائڈ کرنے کی کیونکہ ان کے ساتھ فیملیز تھیں، یہ 2 کارز پہ تھے اور ساتھ ایک بائک پہ بھی کچھ لوگ تھے، تو انہوں نے کوشش کی کہ اوائڈ کرنے کی، شریف فیملی ہے کہ ہم اوائڈ کریں۔ اس سارے انسیڈنٹ کی CCTV فوٹیج ہے؟ ایسی چیز CCTV بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ اسٹیٹمنٹس موجود ہیں، انڈیپینڈنٹ اسٹیٹمنٹس جو پاسر بائے تھے، وہاں کے گزرنے والے لوگ ہیں، وہ ایویڈنس میں موجود ہیں۔ انہوں نے وٹنس کیا کہ ان کا پہلے ایک جھگڑا ہوا، اور وہ جھگڑے کی وجہ یہ تھی کہ یہ گزرتے ہوئے ہلڑ بازی کر رہے تھے،
اور رپورٹڈلی یہ ڈرنک تھے اور اس طرح کی حرکتیں کر رہے تھے جو کہ نہیں کرنی چاہیے، فیملی کو تنگ کر رہے تھے، لڑکیوں کو، بچیوں کو چھیڑ رہے تھے. تو یہ حادثہ آیا اور وہاں پہ ان کی لڑائی ہوئی، وہاں پہ ایکسچینج ہوئی کافی ساری باتوں کی. تو وہاں پہ انہوں نے ایک دھمکیاں دیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کیسے باہر جاتے ہیں، جو کہ کمپلیننٹ کی اپنی بھی ویڈیو موجود ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں بلیو کرنا چاہیے کمپلیننٹ کو، جس کی بیسیکلی 6 نہیں 7 جانے گئیں، کیونکہ ان کی جو بہو جس کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ خود پریگننٹ تھی. تو 7واں بچہ جو ہے اس کے پیٹ میں تھا، وہ بھی جان سے گیا. تو سوسائٹی کو اس وقت اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور تاکہ معاشرہ جو ہے وہ. اچھا رانا صاحب کوئکلی، کیونکہ مجھے بریک پر جانے کا کہا جا رہا ہے، بات یہ ہے کہ عموماً ہمارے ہاں جو قانون کے اندر لیکوناز موجود ہے ان کو ایکسپلائٹ بھی کیا جاتا ہے، کیپٹلائز بھی کر لیتی ہے جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں. تو اس کیس میں کتنے چانسز ایسے موجود ہیں؟ کیونکہ سول سوسائٹی بھی جذبات رکھتی ہے، وہ جاننا چاہتی ہے کہ ایسے ہی تو نہیں ہوگا جیسے ماضی میں ہوتا رہا، شک کا فائدہ اٹھا کے ملزم نکل جائے. دیکھیں پہلے تو طاقت کا استعمال کیا گیا بنیادی طور پہ، اور جو سسٹم کے اندر خامیاں تھیں اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پہلے 2 دن میں کیس خراب ہو گیا. لیٹر آن جب اعلیٰ افسران نے اس میں انوالومنٹ کی اور اس کو دیکھا اور تفتیش میرٹ پہ لے کے گئے، تفتیش تبدیل ہوئی، جس بندے نے اس میں نیگلیجنس کی اس کو سسپینڈ کر دیا. تو جیسے ہی ایویڈنس کلیکٹ کی تو آپ نے دیکھا کہ اس میں 302 بھی ایجاد ہو گئی، اس میں 780 بھی. Are you hopeful? تو وی آر ویری ہوپ فل کہ اگر اس میں پروسیکیوشن ذمہ داری سے کی جائے اور عدالتیں جو ہیں وہ اس میں ٹرائل بر وقت کریں. تحریک انصاف بطور جماعت اور چیئرمین تحریک انصاف بطور جماعت کے سربراہ بیانیہ بنانے میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے. اپنی وزارت عظمیٰ جاتی دیکھ کر انہوں نے ایک معمولی سائفر کو بنیاد بنا کر اپنی سیاست ایسی چمکائی کہ عوام میں ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوا. اپنے قتل کی سازش کے حوالے سے وہ بیانیہ کہاں سے شروع ہوا اور کہاں آ کر ختم ہوا اب اس سے سب بخوبی واقف ہیں. اسی امریکہ جس کی غلامی نامنظور تھی، اس امریکہ میں ایک لابنگ فرم ہائر کر کے ان رپچرڈ تعلقات کو پھر سے ان کریکس کو بھرنے کی کوشش کی گئی. اب چیئرمین پی ٹی آئی کی ہمشیرہ علیمہ خان صاحبہ ڈونلڈ لو کے خلاف وہ کہتی ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ مقدمہ امریکی عدالت میں کریں گے. سائفر پاکستانی ایمبیسڈر نے لکھا کیس ڈونلڈ لو پر کریں گے. کتنی مذائقہ خیز بات ہے، لیکن دیکھنا تو یہ بھی ہے کہ یہ کیس آخر کب ہوگا. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. اپنا رکھیے خیال. اللہ حافظ.